बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइट में आपका मेज़बान नजम वली खान। और प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले आपको ईद के तीसरे रोज़ की बहुत बहुत मुबारकबाद। यकीनी तौर पर आज जो छुट्टियां हैं, सरकारी छुट्टियां, आज उसका आखिरी दिन है और लोग जो अपने प्यारों से मिल भी रहे होंगे, आज भी आप कह सकते हैं कि एक गैदरिंग जो है वो जारी होगी। जब हम ईद की बात करते हैं तो खुशियों की बात करते हैं, और जब हम खुशियों की बात करते हैं तो जहाँ बच्चे ईदी की बात करते हैं वहाँ पर बड़े भी ईदी की बात करते हैं। वो इस किस्म की होती है। प्रोग्राम में बाकायदा बात में शुरू करूँगा। शुरू में मैं आपको एक खुशखबरी की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। खुशखबरी वो अभी तक वाज़ेह नहीं है, लेकिन ख्वाजा आसिफ वफाकी वज़ीर दिफा जो हैं और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, उनका ट्वीट आ चुका। अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात की जो वजारत है उसकी तरफ से भी खुशखबरी कुछ सामने आ रही है। और राना मशहूद साहब जो कि वज़ीर आज़म के मशीर बराए अमूर नौजवानान हैं, उन्होंने भी बाकायदा एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया है। और ख्वाजा आसिफ ने जो ट्वीट किया है वो आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। वो ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कौम से खिताब करेंगे। कौम से खिताब नहीं करेंगे, बल्कि बुनियादी तौर पर जो सोर्सेज हैं और जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि कल बड़ी तादाद में कोई 300 से ज़्यादा बिजनेस टाइकॉन्स हैं जिनको बुलाया गया है। वज़ीर आज़म उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे खिताब करेंगे। और ख्वाजा आसिफ जिस खिताब की बात कर रहे हैं गालिबन ये वही खिताब है, क्योंकि अभी तक सब कुछ सरप्राइज़ है। अता तारड़ साहब की बात कर लें, आप ख्वाजा आसिफ की बात कर लें, राना मशहूद की बात कर लें, बाकी वुज़रा की बात कर लें, या गवर्नमेंट के जितने सोर्सेज हैं उनकी बात कर लें, वो सारे के सारे इस वक्त आपको एक सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। और वो सरप्राइज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल का खिताब होगा। उस खिताब के अंदर जो वो बड़ी खुशखबरी सुनाएंगे, वो खुशखबरी अभी तक सामने नहीं आई। लेकिन मुख्तलिफ चूँकि ख़बरें सामने आ रही हैं और तज्ज़िया कार माहिरीन बैठे हुए हैं और मीडिया हाउसेस में एक्सपर्ट्स भी बैठे हुए हैं, हमारे रिपोर्टर्स भी बैठे हुए हैं, वो तमाम जो हैं वो कोई ना कोई क़ियास आराई कर रहे हैं। और उनके मुताबिक जो सबसे बड़ी क़ियास आराई वो ये है कि कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुमकिना तौर पर बिजली की कीमतों में एक बड़ी कमी का ऐलान करने जा रहे हैं। इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक बड़ी मेहनत की है और तवील अरसे से जैसे ख्वाजा आसिफ के ट्वीट में ये लिखा है कि 2022 से लेकर अब तक की मेहनत, वो उनके ट्वीट में नहीं पता कि कौन सी मेहनत है, लेकिन ये मैं आपको अपने तमाम जो सहाफ़ी दोस्त हैं उनके हवाले से बता रहा हूँ कि वाकई वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से एक ठीक ठाक किस्म की मेहनत की है। जब आप IPPs को देखते हैं और ये देखते हैं कि उनके साथ जो आपने मुआहदे किए हुए थे उनको एक सॉवरेन गारंटी हासिल थी। अब वो मुआहदे तब्दील नहीं कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद IPP से रब्ता किया गया, उनसे बातचीत की गई, फॉरेंसिक ऑडिट की उनकी बात की गई। जो इस बातचीत में नहीं आना चाहता था उसको भी मजबूर किया गया हुकूमत की तरफ से कि आप आए बात करें। बहुत सारे मुआहदे मनसूख हो गए, बहुत सारे मुआहदे ऐसे थे जिनमें तब्दीली कर ली गई। और फिर ऐसे भी हुआ कि अभी कुछ दिन पहले पेट्रोल की कीमतों में जो कमी होने वाली थी उसके हवाले से भी ये बताया गया कि पेट्रोल की कीमतों में कमी का जो बचत होगी, उसका जो फ़ायदा होगा वो आवाम को पहुँचाया जाएगा। चूंकि अब अप्रैल शुरू हो गया और अप्रैल शुरू होने के बाद गर्मी शुरू होने वाली है और हुकूमत का ये वादा था कि गर्मी आने से पहले आपको बड़ा रिलीफ मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं यहां पर कोई खबर ब्रेक नहीं कर रहा, मैं आपको बिल्कुल नहीं बता रहा कि कल बिजली की कीमतों में कमी होने जा रही है, एक बहुत बड़ी कमी जो 7 रुपए से 10 रुपए तक हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बता रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस वक्त एक बड़ी खुशखबरी कल आपके पास आने वाली है, क्योंकि बिजली के बिलों ने बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ था, तवील अरसे से परेशान किया हुआ था। तो फिर तैयार रहिए एक बड़ी खुशखबरी के लिए। वो खुशखबरी जिसका यहाँ पर जिक्र ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं, वो खुशखबरी जिसका जिक्र यहाँ पर राना मशहूद कर रहे हैं, वो खुशखबरी जो इस वक्त मुख्तलिफ हुकूमती ज़राए जिसकी बात कर रहे हैं, और वो खुशखबरी जिसके नतीजे में ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं और यहाँ पर राना मशहूद भी कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगियों में बड़ा रिलीफ आएगा और जिसके लिए हुकूमत ने बड़ी मेहनत की है। तो स्टे ट्यून्ड, कल पाकिस्तान टेलीविज़न को देखते रहिएगा, क्योंकि जब बात होती है हुकूमत के बड़े इक़दाम के हवाले से तो सबसे पहले PTV ही आपके सामने वो तमाम तफसीलात लेकर आता है, फिर बाकी चैनल उसको कट करते हैं, उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन कल जो है एक बड़ा रिलीफ हो सकता है कि जब आप
کل اپنے کام کاج کا آغاز کریں اور گھر واپس آئیں تو آپ خوش ہوں کیونکہ ایک بڑی خوشخبری آپ کو مل چکی ہو. بات ہو رہی ہے عید کے حوالے سے اور خوشیوں کے حوالے سے، تو پھر ایک اور خوشی کی بات کرتے ہیں، ایک اچھی بات کرتے ہیں. ہم سب پاکستانی اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں. پاکستان کے حوالے سے جب بھی کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے جس سے ہمیں امید ملتی ہے، ہمیں خوشی ملتی ہے، ہمیں سہارا ملتا ہے، ہماری جو ایک پازیٹیونیس ہے، جو ہمارا ایک مثبت سوچنے کا عمل ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے یقینی طور پر ہم آپ کو بھی شیئر کرنا چاہیں گے. خبر یہ ہے کہ پاکستان، آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان جس کے بارے میں ہمیشہ سے یہ کہا جاتا رہا کہ ہم جاپان سے اور دوسرے ملکوں سے گاڑیاں امپورٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پر جاپانی گاڑیوں کی تو پاکستان میں بہت زیادہ ڈیمانڈ موجود ہے. تو اب یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان میں گاڑیاں مینوفیکچر ہونے کے بعد جاپان کو ایکسپورٹ کی گئی ہیں. یہ ایک اتنی بڑی خبر ہے، اور جس میں وفاقی وزیراعلیٰ تنویر حسین اس تقریب میں بھی ان کی شرکت کے حوالے سے بتایا گیا کہ 29 مارچ 2025 کو جو تقریب ہوئی اس میں کوئی 40 ہونڈا سٹی گاڑیاں جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر پاکستان میں مکمل تیار کر کے، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پر صرف اسمبل کر کے، پاکستان میں مکمل تیار کر کے جاپان ایکسپورٹ کی گئی ہیں. اور جب ہم ان بات کرتے ہیں، ایک طویل عرصے سے ہمیں یہ شکوہ ہے، بلکہ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ یہ واقعہ کوئی 30-35 سال پرانا ہو سکتا ہے، جب یہاں پر انٹرنیشنل مینوفیکچررز یہاں پر پاکستان میں آ رہے تھے اپنی گاڑیاں لے کر، اور ان سے کہا جا رہا تھا کہ بھائی تم لوگ جب یہاں پر آ رہے ہو تو تم نے اپنی پوری گاڑی یہاں پر تیار کرنی ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ سالوں پہ سال گزرتے گئے، برسہ برس جو تھے ہم انتظار کرتے رہے، گاڑیاں پاکستان میں مینوفیکچر نہیں ہو رہی تھیں. ہمارے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ یہاں پر اسمبل ہو رہی تھی، اور ہمارے بہت سارے دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف یہاں پر فٹنگ ہو رہی تھی. ان کی پرزہ انجن سمیت باقی تمام پرزے باہر سے آتے تھے، یہاں پر ان کو جوڑا جاتا تھا اور کہا جاتا کہ لیں جناب یہ آپ کے پاس گاڑی موجود ہے. لیکن کمال یہ ہوا کہ پچھلے کچھ برسوں میں جس طرح سمارٹ فون کے حوالے سے یہ خوشخبریاں سامنے آئیں، پتہ چلا کہ ہم نے سمارٹ فون باقاعدہ طور پہ بنانے اور ایکسپورٹ کرنے شروع کر دیے ہیں. اسی طرح اب گاڑیوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اور صرف میں نے ابھی ایک مینوفیکچرر کا آپ کا نام لیا، پاکستان کے لیے خوشی کا مقام ہے کہ اس سے پہلے ٹویوٹا کے حوالے سے بھی بات سامنے آئی تھی کہ اس نے گاڑیاں بھیجی ہیں. پھر پاک سوزوکی کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس نے بھی جو ہے گاڑیاں جو ہیں افغانستان میں اور بنگلہ دیش میں بھیجی ہیں اور پاکستان میں اسمبل کر کے بھیجی ہیں. ان میں سے کچھ چیزیں جو باقاعدہ طور پر تصدیق شدہ ہیں، کچھ تھوڑی سی کہا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں ابہام موجود ہے، اور لیکن خود جو انٹرنیشنل مینوفیکچررز ہیں اور انہوں نے جہاں پر یہاں پر اپنی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، جب وہاں پر تقریب ہوتی ہے اور ہمارے وفاقی وزراء اس میں شرکت کرتے ہیں، جب اس کی تصاویر جاری ہوتی ہیں اور جب اس کا کریڈٹ لیا جاتا ہے، تو یقینی طور پر یہ ایک بڑی خوشخبری ہے. یہ بنیاد اس وقت رکھی گئی تھی جب 2016 میں وزیر اعظم محمد نواز شریف تھے، اور اس وقت وزارت صنعت و پیداوار کا جو چارج تھا، اضافی چارج تھا، وہ خواجہ آصف کے پاس تھا. تو ایک ADP کہتے ہیں جی، آٹو ڈیولپمنٹ پالیسی دی گئی تھی. وہ آٹو ڈیولپمنٹ پالیسی جو تھی 5 سال کے لیے تھی، 5 سال کے بعد اس کو رینیو کیا گیا، دوبارہ دیا گیا. لیکن وہ میاں نواز شریف کے دور کی وہ پالیسی جو ہے بنیاد بنی. اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں بہت سارے جو روایتی 2-3-4 برانڈز ہیں ان سے ہٹ کے آپ کو گاڑیاں نظر آنا شروع ہوئیں، اور پھر وہ گاڑیاں آئیں. پھر پاکستان میں مینوفیکچرنگ کے حوالے سے بہت زیادہ زور دیا گیا. آج سے 30-35 سال پہلے کی جو میں بات کر رہا ہوں، وہ میں بات کر رہا ہوں یہاں پر ڈیلیشن کے حوالے سے، کہ آپ یہاں پر یونٹ لگائیں، آہستہ آہستہ مکمل گاڑی آپ یہاں پر بنائیں. اس پر مکمل طور پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو لوکل اسمبل ہو رہی تھی 30%، بعض 50 کہتے ہیں، بعض 70% تک کی بات کرتے ہیں، لیکن 100% کی بات یہاں پر نہیں کی جا رہی تھی. اور اب بھی ضرورت ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب مکمل گاڑی یہاں پر تیار ہوگی تو اس کے نتیجے میں یقینی طور پر باہر سے آئے گی، وہ ڈالر میں اس کو آپ کو پے کرنا پڑے گا، اس کا ریٹ بہت زیادہ ہوگا، اس کے اوپر امپورٹ ڈیوٹی لگے گی، ٹیکسز لگیں گے، وہ گاڑی مہنگی ہو جائے گی. جب یہاں پر بنے گی تو بننا شروع ہوگی، اور اب بننا شروع ہو رہی ہے جیسے، تو اس کے بعد آپ کو وہ گاڑی سستی ملے گی. ابھی تک سستی ہوئی نہیں، لیکن وہ امید پیدا ہو جائے گی کہ لوکل جب پروڈکشن شروع ہو جائے گی. ہمیشہ آپ دیکھیں، آپ کسی بھی دکان پہ چلے جائیں تو آپ کو لوکل چیز اور امپورٹڈ چیز دونوں میں بڑا فرق ملتا ہے قیمت کا.
وہ ہو جائے گی. پھر یہاں پر کارخانے لگیں گے, پاکستان کی جی ڈی پی بڑھے گی. جب یہاں پر کارخانے لگیں گے, جی ڈی پی بڑھنے کے علاوہ یہاں پر روزگار لوگوں کو ملے گا, اور یہ روزگار جو ہے کنیکٹڈ ہوتا ہے, بہت سارے لوگ جو ہے وہاں پر سپلائی کریں گے چیزوں کو. تو یہ ڈیلیشن پالیسی کیا ہے, یہ خوشخبری کیا ہے؟ پاکستان میں اگر گاڑی مکمل مینوفیکچر ہوتی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا, اس پر بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں. میں بہت ہی مشکور ہوں اقبال احمد خان صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے نامور رہنما بھی ہیں, کے ساتھ ساتھ آپ آٹو انڈسٹری کے ایکسپرٹ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم اقبال صاحب. جی بہت شکریہ جناب. اقبال احمد خان صاحب, یہ ڈیلیشن پالیسی ہے کیا, یہ کب آئی تھی, اور ابھی تک ہم اس کو مکمل طور پہ نافذ نہیں کر سکے تھے. اب کچھ خبریں آنی شروع ہوئی ہیں کہ پاکستان جاپان سے گاڑیاں امپورٹ کرنے کی بجائے وہاں پر ایکسپورٹ کر رہا ہے, اور یقینی طور پر اب دیکھیے کہ جاپان کی مارکیٹ کے جو سخت سٹینڈرڈز ہیں, جو ہائی سٹینڈرڈز ہیں, ان کو میٹ کرتے ہوئے یقینی طور پہ گاڑیاں بنائی جائیں گی. ہمارا سٹینڈرڈ بھی اپ ہوگا. یہ ڈیلیشن پالیسی تھی کیا, آ کیوں نہیں سکی اب تک, اور اب آپ کو کیا لگ رہا ہے ہمیں آگے کس طرف جانا چاہیے؟ گزارش یہ ہے کہ پہلے تو شکریہ پی ٹی وی کا, آپ نے مجھے مدعو کیا. اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ 2016 میں تقریباً امپورٹ گاڑیاں ہونا کم ہو گئی تھیں, اور اس میں جو پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہوتی چلی گئی تھیں. اچھا, حکومت بیچ میں تمام حکومتیں جتنی بھی آئیں ان کی کوشش یہ رہی ہے, اور اس حکومت کی بھی کوشش ہے کہ عوام کو تھوڑا بہت اس میں اگر مینوفیکچرنگ یہاں ہو جائے تو ریلیف ملے گا, اور یقیناً ملے گا. آپ کا کہنا جیسا کہ آپ کا اس میں بڑا تفصیلی مشاہدہ ہے, اور میں بڑا خوش ہوں کہ آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ جتنے بھی گاڑیاں پاکستان میں آج تک جتنے بھی امپورٹر آئے ہیں انہوں نے امپورٹ کی ہیں, اور ان کا پرومس یہی تھا حکومت پاکستان کے ساتھ کہ وہ 5 سال میں گاڑی کو پورا کا پورا یہاں مینوفیکچر کرنے کے پابند تھے. مگر انہوں نے ایسا کیا نہیں. اب کیا نہیں یا ان کو کرنے دیا گیا, یہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ زیادہ لالچ کی بنیاد پر, زیادہ پیسے کمانے کی لالچ میں انہوں نے اس طرف زیادہ توجہ نہیں دی. اچھا, اس سے اس کا ایک نقصان یہ ہوا نا کہ جیسے جیسے اقبال احمد خان صاحب ڈالر مہنگا ہوتا چلا گیا, کیونکہ چیزیں جو تھی گاڑی امپورٹ ہو رہی تھی, ان کے سپیئر پارٹس امپورٹ ہو رہے تھے, تو گاڑی آٹومیٹکلی مہنگی ہوتی چلی گئی. 300 روپے کا ڈالر ہو گیا, ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, اس وقت یہ پرائسز بڑھ گئی تھی. جب ڈالر اب 200 روپے میں مل رہا ہے, 280 روپے کا, 80 روپے کا, تو کم بھی تو ہونا چاہیے. جی ہونی چاہیے. 350 پہ بھی گیا, 330 پہ بھی گیا, ڈالر میں بہت مہنگا بکا, بلیک بھی ہوا. لیکن اب جب کم ہوتا ہے تو اس کو فائدہ ملنا چاہیے عوام کو. بیسیکلی کچھ یہ تو ایک پہلو ہو گیا نا اقبال احمد صاحب. دوسرا جو پہلو اس کا یہ ہے کہ اگر پاکستان میں مینوفیکچرنگ شروع ہوتی ہے اور ٹوٹل اسمبلنگ یہاں پر شروع ہوتی ہے, مینوفیکچرنگ یہاں پر شروع ہوتی ہے, فائدہ ہوگا. دیکھیے یہاں کی لیبر ہماری پاکستان کی, پھر سپلائیز جو کرتے ہیں لوگ پارٹس کو, اور اس کے بے شمار کمپوننٹ ایسے ہوں گے جس کو ہمارے جو لوکل لوگ ہیں اس میں توجہ دیں گے, بنائیں گے, سپلائیز دیں گے. ایک تو وہ روزگار کھلے گا, دوسرا ہماری لیبر جو ہے وہ وہاں پر کھپت ہوگی. باہر جانے کی بجائے لوگ یہاں پر اچھے انجینئرز, اچھے پڑھے لکھے ٹیکنیشینز جو ہیں وہ ادھر توجہ دیں گے, اور انڈسٹری وسیع ہوگی, جیسے مینوفیکچرنگ شروع ہو جائے گی. اچھا, لیکن ایسا بے شمار بار اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں. جی اب اگر بننا شروع ہو جائے, اب بھی نہیں بنے گا تو پھر کب بنے گا؟ یہ ملک میں دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ گاڑیاں اسی بنیاد پر امپورٹ کی اجازت ملنے چاہیے جب وہ اس بات کو حتمی طے کر کے بیٹھیں کہ جناب اس کو 5 سال کے بعد ہم پاکستان میں مینوفیکچرنگ کرنے کے پابند ہیں, جو کہ قانون ہے, سب کو پتہ ہے تمام مینوفیکچرر کو. تو اس سے نہ صرف گاڑیاں سستی ہوں گی بلکہ روزگار پیدا ہوگا لوگوں کے لیے, اور ہم پاکستان کا ڈالر بچے گا, جو اس کا زر مبادلہ ہے, جو باہر اس وقت ذخائر ہیں, ان پہ بھی کم بوجھ پڑے گا. صحیح ہے, پاکستان کی جی ڈی پی بڑھے گی, پاکستان کے اندر کارخانہ لگے گا, تو آپ کی جو جی ڈی پی ہے, جو آپ کی ڈومیسٹک پروڈکشن ہے, اس میں یقینی طور پہ اضافہ ہوگا, پاکستان امیر ہوگا. جی سر, اے ٹی ڈی پہ جو آپ نے مجھے اس طرف توجہ دلوائی ہے, وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو بننی تھی, اگر وہ افیکٹو ہو جائے اور ہمارے ملک میں گاڑیاں بننی شروع ہو جائیں تو پرائسز تو کم ہوگی, عوام کو ایک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہترین ریلیف ملے گا. اور اب دیکھیں نا, ابھی
नए मॉडल्स मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, सुजुकी कंपनी भी कर रही है, मेहरान को दोबारा फ्रेश करके लेकर के आ रहे हैं नई शेप सारे 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 इसी मॉडल तरह जो है तमाम जो है वो तमाम की गाड़ियां पाकिस्तान नए-नए में मॉडल्स तो आ रहे हैं मॉडल जी, थ्रू नए-नए मॉडल्स तो आ करने रहे की पॉलिसी में लगे हुए हैं जी। ताकि वो उनकी सेल जो है वो अपनी सेल को देख रहे हैं, साथ ये भी देखें कि इसको मुल्क को कितना फायदा होगा, और अगर मुल्क को फायदा होगा, ये मुल्क खुशहाल होगा तो मैन्युफैक्चर। अच्छा, इसका इकबाल अहमद खान साहब, इसका एक पहलू और भी है। वो पहलू ये है कि जब हम बात करते हैं कि अगर पाकिस्तान से गाड़ी मैन्युफैक्चर होकर एक्सपोर्ट होती है और खासतौर पे जापान की मार्केट में जिस तरह की खबरें ये हैं बहुत वहां बड़ी पर हो न्यूज़ रही है। है, इसका मतलब ये हुआ कि जापान ने जापान ने अपने जो मियार रखे हुए हैं, जापान के जो प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड्स हैं, उसका मतलब ये होगा कि हमारी इंडस्ट्री उसको पूरी तरह फॉलो करेगी, उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करेगी और उस मियार की गाड़ी हम भी प्रोड्यूस कर सकेंगे। अब होता ये है कि आपने देखा होगा कई बार हम लोग जब फेसबुक देखते हैं या और मीडिया में देखते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी ऐसे फोल्ड हो जाती है, कुछ गाड़ियां मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ गाड़ियां ऐसे फोल्ड हो जाती हैं, तो आदमी कैसे बचता होगा उसमें? तो ये डिफिकल्टीज हैं, बड़ा फर्क होता ये है, बड़ा फर्क पड़ेगा। यानी कि आपके पास 1300 सीसी गाड़ी आती है और 1300 सीसी गाड़ी में आप पता चलता है कि आप कि एयर बैग ही उसमें नहीं है, खुल रहे नहीं है, नहीं, दो हैं और बाहर पता चलता है कि बाहर से जो गाड़ी आ रही है वो छोटी सी गाड़ी है, 660 सीसी गाड़ी है, उसमें 4-4 6-6 जो है प्रोटेक्शन का पहलू उसमें, हाँ जी, क्वालिटी जो है, मेयार बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेयार मैं ये समझता हूँ कि अगर होंडा कंपनी की गाड़ियां कुछ गई हैं जापान में तो वो उसी स्टैंडर्ड पे गई होंगी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, और वही स्टैंडर्ड अगर हमारे मुल्क में भी हो जाए तो उससे जानों का ज़िया भी कम होगा और हमारी जो इकोनॉमी है वो बेहतर होगी, ज़र में बादला भी बचेगा। और हुकूमत अगर ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुबारकबाद के मुस्तहक होंगे। वो कोई भी आकर के कर दे ABC, मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बेहतरीन पॉलिसी होगी अवाम को। मैं इकबाल साहब इसलिए भी स्टैंडर्ड की ज्यादा बात कर रहा हूँ कि पिछले दिनों इस हद तक खबरें आ रही थी, जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पर खुदा न खास्ता गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और वो पता नहीं चलता फोल्ड हो जाती है, तो आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। और ये भी कहा जा रहा था कि मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी भी कंपनी का और उसके ब्रांड का भी नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, यहाँ तक खबरें आ रही थी कि एक गाड़ी जो पाकिस्तान में अच्छी खासी बिक रही है और ठीक ठाक कई मिलियन में बिक रही है, उसको बाकायदा मोटरवे पे हुकूमत और अथॉरिटीज बैन कर रही हैं कि आपने मोटरवे पे नहीं जाना, क्योंकि वहां पर जब आपका एक्सीडेंट होता है तो जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। तो ये तमाम चीजें अगर हम इसको इकट्ठा करके देखें तो पता चलता है कि हम गाड़ियों के हवाले से, क्योंकि गाड़ी जरूरत तो है और इस वक्त नई नई गाड़ियां खरीदी भी जा रही हैं, तो इकबाल साहब फिर हम उसी पे आते हैं, डिलीशन प्रोग्राम, यानी कि आपने मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में गाड़ी को संभल करना है, उसके मियार को सामने और उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखना है। साथ साथ ये भी है चूंकि हुकूमत ज़र में बादला कमाती है, हुकूमत पैसा कमा रही है, अगर इंजन भी बाहर से आ रहा है बन रख करके और उसके कुछ पार्ट्स अगर हैं तो उस पर भी हुकूमत को फायदा है। और अगर यहाँ फायदा भी है, हुकूमत को नुकसान भी है। हुकूमत उसके ऊपर जब अपने ज़र मुबादला से जब डॉलर्स में पेमेंट होती है तो वो हुकूमत को अपने खजाने से डॉलर देना पड़ता है, खजाने से देना पड़ते हैं। अच्छा, अगर वो बच जाएगा दूसरा फिर ये होगा देखिए टैक्स तो हर किसी ने देना है, पूरी दुनिया देती है। जिस तरह भी ये जितनी कंपनियां बना रही हैं गाड़ियों को, ये आपको पता है कि हर गाड़ी पे हुकूमत को टैक्स देकर गाड़ी बाहर निकलती है, तो बेशुमार रेवेन्यू पाकिस्तान को यहीं से मिलता है और ये अच्छा खासा रेवेन्यू होता है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर हमारे इदारे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन इदारों को कि एक स्टैंडर्डाइज उसका बना दें, उसका एक तरीका कार बना दें और चेक एंड बैलेंस भी रखें, ना सिर्फ कानून ना बनाएं। देखें नजीम साहब, सिर्फ कानून नहीं, उस पर चेक एंड बैलेंस भी जरूरी है कि आया कि वो उस मयार पर जो मयार इन्होंने होंडा कंपनी को दिया है उस मयार की गाड़ियां पाकिस्तान में देंगे। एक स्टैंडर्ड कर मेयार तय कर दे, तमाम कंपनियों के लिए एक मेयार बात कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड भी होना चाहिए और उसकी ICP और उसके हमें ख्याल करना चाहिए कि इसमें ये नुकसान ना हो अवाम की जान और माल का, और अवाम का फायदा भी हो उसमें पैसे के हिसाब से भी और जान और माल के हिसाब से। बिल्कुल सही। तो ये मैं समझता हूँ कि उसमें
क्वालिटी चेक एंड बैलेंस जरूरी है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल अहमद खान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और हमारी रहनुमाई के लिए। और नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि इतलात ये हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं उसके नतीजे में बाकायदा तौर पे पाकिस्तान जो कि जापान से गाड़ियाँ मंगवाता था अब यहाँ से तैयार होकर, अगरचा ये वही इदारे हैं, ये वही कंपनीज़ हैं जो यहाँ पर पहले पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हैं, ये पाकिस्तान में गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर कर रही हैं, लेकिन वो बहुत सारे पार्ट्स बाहर से मंगवाती हैं और यहाँ पर गाड़ी जोड़ कर दे दी जाती है। अब ये चीज़ सामने आ रही है कि पूरी की गाड़ी यहाँ पर तैयार की जाएगी और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि इसके नतीजे में पाकिस्तान की जीडीपी बढ़ेगी, इसके नतीजे में पाकिस्तानियों को इंपोर्टेड के मुकाबले में सस्ती गाड़ी मिलने की जिसका एक वादा किया जा रहा था, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब आए थे तो उन्होंने एक ऐलान ये भी किया था कि हम जो बढ़ती हुई कीमतें थी इनका एक फ्रांसिक ऑडिट भी करवाया जाएगा। और उसके बाद ये एक डेवलपमेंट सामने आई है। अगर पाकिस्तान में असेंबल करने वाले जो हैं वो बाकायदा तौर पे मैन्युफैक्चर करने पे आ गए हैं और कर रहे हैं, तो ये हुकूमत की बड़ी कामयाबी है और इसके नतीजे में इकानमी भी ग्रोथ करेगी, आवाम को भी फ़ायदा मिलेगा। इकबाल अहमद खान साहब हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद थे, मैं उनका मशकूर हूँ। एक और अहम जो डेवलपमेंट है वो ये है कि गैर कानूनी मुकीम जो गैर मुल्की थे पाकिस्तान में, उनको पाकिस्तान छोड़ने के लिए जो डेडलाइन दी गई थी वो 31 मार्च की दी गई थी। वो डेडलाइन इस वक्त ख़त्म हो चुकी है और जब ये डेडलाइन, इससे पहले आप पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन पर देखते रहे कि बाकायदा तौर पे एक जो है स्क्रीन जो है उस पर हम आपको बताते रहे कितने दिन बाकी हैं, एक एक दिन का काउंटडाउन दिया जाता रहा। इस दौरान बड़ी तादाद में जो गैर मुल्की यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे वो पाकिस्तान को छोड़ कर गए भी, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी मुश्किल और एक बड़ी मुसीबत ये भी है कि ख़ास तौर पे जब अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से बात करते हैं तो इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पाकिस्तान के डॉक्यूमेंटेशन पाकिस्तान की करवा चुके हुए हैं, कानूनी तरीके से कोई उन्होंने इख्तियार किया या उन्होंने कोई गैर कानूनी तरीका इख्तियार किया। तो अब चूँकि रियासत जो है इस चीज़ की कमिटमेंट कर चुकी हुई है और इस चीज़ का आवाम के साथ और अमन व अमान को यकीनी बनाने के हवाले से वादा कर चुकी हुई है कि अब हमने यहाँ पर किसी गैर मुल्की को उसी तरह नहीं रहने देना जिस तरह दुनिया के किसी भी मुअज़्ज़ब मुल्क में किसी भी गैर कानूनी तौर पर मकीम शहरी को नहीं रहने दिया जाता। तो ये कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त मैं ये देख रहा था कि पाकिस्तान की जो हमारे सरहदी इलाके हैं, पाक अफ़गान सरहद, आप तोरखाम की तरफ चले जाएँ, लंडी कोतल में आप देखें वहाँ पर लगा हुआ है कैंप, ट्रांसिट कैंप लगा दिए गए हैं। इसके साथ साथ पेशावर में ट्रांसिट कैंप लगा दिए गए हैं और इस वक्त भी जो है पाकिस्तान में मुकीम लाखों की तादाद में अफ़गान मुहाजिर ऐसे हैं। सिर्फ हम अफ़गानों की बात नहीं करते बल्कि आप कराची की साइड पे चले जाएं तो आपको दूसरे मुल्कों के भी गैर कानूनी मुकीम यहाँ पर लोग मिलेंगे। लेकिन इस वक्त जो अमन अमान का मसला बन रहा है बहुत ज़्यादा वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत के अदम ताउन की वजह से और ख़ुदकुश हमला आवरों की आमद की वजह से और बॉर्डर पे मौसर कंट्रोल ना रखने की वजह से हमें अपने अफ़गान उन मेहमानों से बन रहा है जिनकी हम कुछ 40 बरस से यहाँ पर मेज़बानी कर रहे हैं। वो हमारे भाई, हमने हमेशा उनकी खिदमत की, उनकी हिफाजत की, उनको जगह दी, उनको इज़्ज़त दी, उनको रोज़गार दिया, उनको छत दी, उनका हर तरह से ख्याल रखा। लेकिन अब पाकिस्तान जो है चूँकि अफ़गानिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत कायम हो चुकी हुई है तो उम्मीद की जा रही है कि वो अपने वतन में वापस जाएंगे जहाँ पर वो जाकर काम करेंगे उसकी बेहतरी के लिए, उसकी इकानमी को बेहतर करने के लिए। क्या सूरत हाल है इस हवाले से, क्योंकि कुछ क्रैकडाउन की इतलात भी आ रही है जो कि रावलपिंडी के इलाकों तरनोल में और बाराको में और बाकी जगहों पर किया गया, वहाँ से कुछ गिरफ्तारियों की भी इतलात हैं। तो अब जो है जो भी यहाँ पर पकड़ा जाएगा उसको मुल्क बदर किया जाएगा। ये क्या सूरत हाल है, मैं जाऊँगा अपने जो मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ जाऊँगा। फ़दा अदील साहब जो हमारे साथ सीनियर तजिया कार हैं पेशावर से, खैबर पख्तूनख्वा से, वो मैं ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी तरफ जाऊँगा। और यहाँ पर स्टूडियोज़ में इकबाल अहमद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। लेकिन मैं इस वक्त बात करने जा रहा हूँ ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब से। बाबर साहब अस्सलाम वालेकुम। बाबर अलाउद्दीन साहब, आवाज़ आ रही है अब तक? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही, आपको नहीं आ रही? जी मुझे आपकी आवाज़ आ गई। बाबर साहब, ये कॉल जो थी ये जो दी गई थी, एक डेडलाइन दी गई थी 31 मार्च की, वो ख़त्म हो चुकी है।
کیا انفارمیشن ہے سر آپ کے پاس؟ کتنے لوگ جو ہیں جا رہے ہیں، کتنے نہیں جا رہے، اور جو لوگ خاص طور پہ پاکستان کے جعلی شناختی کارڈ بنوا کر اور ڈاکومنٹیشن کروا کے یہاں پر موجود ہے، ان کے بارے کیا کہتے ہیں آپ؟ جی کال تو بالکل اس کی ڈیڈ لائن تو ابھی ظاہر ختم ہو چکی ہے. جہاں تک جانے کا تعلق ہے والنٹیرلی بہت کم لوگ گئے. اس کے ریزنز ہیں، آپ نے خود ہی اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ پچھلے 40 سال سے ان لوگوں کو ہم نے یہاں پر اپنا دی رکھی ہے. اس وقت سرکمسٹانسز افغانستان میں ڈفرینٹ تھے، حالات وہاں کے مختلف تھے. ان حالات کی وجہ سے ان لوگوں کو پاکستان کی گورنمنٹ نے، پاکستان کے عوام نے دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ملک پہ نہ صرف پناہ دی بلکہ یہ مختلف شہروں میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم جا کے بسنے لگے. وہاں پر یہ بھی کاروبار کرتے ہیں، پورے طریقے سے ایک سوسائٹی کے اندر انٹرنسڈ ہو چکے ہیں. انفارچونیٹلی چونکہ سکسیسو گورنمنٹس کی پالیسیز کو اس طرف بہت سیریس نہیں رہی. اس کی ریزن صرف یہی تھی کہ ہر کوئی یہ کہتا رہا کہ برادر اسلامی ملک ہے، یہ ہمارے ہمسائے ہیں، مسلمان بھائی ہیں، ان کے ملک میں مشکلات ہیں تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان لوگوں نے بالخصوص، اور ان کی جو بھی موجودہ افغان گورنمنٹ ہے، انہوں نے بھی اس صورتحال کا بجائے اس کے کہ پاکستان کے احسان مند ہوتے، پاکستان سے تعاون کرتے، انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا. پاکستان کے اندر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے میں یہ برابر کے شریک ہے. نہ صرف برابر کے شریک ہے بلکہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے رہے ہیں. پاکستان کی گورنمنٹ نے ہمیشہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. دنیا میں کوئی ایسی اگزامپل نہیں ملتی کہ اتنی بڑی تعداد میں کسی ملک کے مہاجرین کسی ملک میں اتنے لمبے عرصے تک رہ رہے ہوں، اور وہ ہر قسم کی آزادی ان کو، کاروبار بھی کر رہے ہیں، شہروں میں بس چکے ہیں. لیکن ابھی بہت ہو چکی، انف از انف. ابھی ان کو اپنے ملک میں واپس جانا چاہیے، بیکاز وہاں پر جیسے آپ نے خود فرمایا دنیا بھی کہتی ہے کہ وہاں پر طالبان کی گورنمنٹ ہے، وہاں پر حالات پہلے سے مختلف ہیں. اپنے ملک میں جائیں، اور یہ پاکستان کے شہری یقیناً نہیں ہے، ان کو واپس جانا چاہیے. امید کی جانی چاہیے کہ ان کو زبردستی ملک بدر کرنے کا موقع نہیں آئے گا. آپ کا سوال بالکل امپورٹنٹ ہے. ابھی تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ یہ لوگ ابھی والنٹیرلی، ان کی بڑی تعداد جانے کو تیار نہیں ہے. ریزنز وہی ہیں کہ یہاں پر ان کے کاروبار ہے، یہاں پر رہتے ہیں. بہت ساروں نے یہاں پر جعلی ڈاکومنٹیشن کروا لی ہوئی ہے، جس کا بھی ہمارے بہت سارے لوگ محکموں کے اس میں برابر کے شریک رہے ہیں. لیکن دیر آئے درست آئے. ابھی جو کہ ایک اسٹیٹ کی ڈیسیژن ہے، اسٹیٹ کی پالیسی ہے، اس کے اوپر مجھے پورا یقین ہے کہ اسٹیٹ ابھی ڈٹرمنڈ ہے اور ان کو واپس بہرحال جانا پڑے گا. ان میں سے ایک بڑی تعداد اپنے آئیڈینٹیفائیڈ کیمپوں سے بھی نکل کے تو ملک کے طول و عرض میں جا چکے ہیں، اور بہت ساری غیر قانونی سرگرمیوں میں شامل ہیں. بتدریج اس کی رپورٹس بھی آتی رہی ہیں. پاکستان نے جس صبر و تحمل کا اور جس مہمان نوازی کا مظاہرہ کیا، میرا نہیں خیال انسانی تاریخ میں اس کی مثال ملتی ہے. لیکن ابھی کسی بھی بدمزگی سے بچنے کے لیے یہ ہمارا رائٹ ہے ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی حیثیت سے، بالخصوص جبکہ اس ملک میں حالات اب ظاہراً ٹھیک ہے. جائیں وہاں پر اپنے وطن میں رہیں، ہم ان کو پوری طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر بھی رہے ہیں، کریں گے بھی. ان کو دھکے دے کے نہیں نکال رہا. جو کوآپریٹ کرے گا، کیمپس لگے ہوئے ہیں عزت کے ساتھ، بلکہ ان کو ضرورت کی روزمرہ کی چند راشن وغیرہ بنیادی چیزیں دے کے ہم واپس بھیج رہے ہیں. کچھ لوگ پہلے گئے بھی تھے، بٹ ابھی تک کی اطلاعات یہ ہے کہ ان میں سے ایک بڑی تعداد ریزسٹ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ نے خود بھی کہا کہ اسلام آباد، راول پنڈی کے کچھ علاقوں میں کچھ آپریشن بھی کرنا پڑا. اور اگر یہ نہیں جائیں گے تو یہی صورتحال ملک کے دوسرے حصوں میں بھی ہوگی، کیونکہ گورنمنٹ اس وقت فدا عدیل صاحب بھی موجود ہیں. میں تھوڑا سا ان کی طرف بھی جانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں افغان اپنے ان دوستوں بھائیوں کے حوالے سے، تو ہمیں سب سے زیادہ مسائل جو ہیں خیبر پختونخوا میں اور پھر بلوچستان میں دیکھنے پڑتے ہیں. فدا، اگر ہم ساری صورتحال کا جائزہ لیں تو خیبر پختونخوا کے وہ تمام اضلاع، میں وزیرستان کی بات کر لوں، میں باقی تمام اضلاع کی بات کر لوں، تو وہ زیادہ مشکل کا شکار ہیں. وہاں پر زیادہ دہشت گردی ہوتی ہے، وہاں پر زیادہ مسائل روزگار کے پیدا ہوتے ہیں. پورے خیبر پختونخوا میں اگر میں مقابلے پر ہزارہ بیلٹ کی طرف آ جاؤں، ہری پور کی طرف آ جاؤں، حویلیہ کی طرف آ جاؤں، یا اس سے آگے گزرتا ہوا میں کوہستان تک چلا جاؤں، مجھے وہ مسائل نظر نہیں آتے. تو ہمیں جو اپنے ان بھائیوں کو وہاں پر آباد ہوئے اور ان کے تعلقات، ان کی رشتہ داریاں، ان کے کاروباری رابطے دوسری طرف ہیں، سرحد پار کرتے ہیں، اب واپسی ہے، تو کیا آپ کو منظر نظر آ رہا ہے وہاں پر؟ نجم صاحب بہت شکریہ. ایک تو اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ 55% جو افغان
کی تعداد خیبر پختونخوا میں آباد ہے، اور ان میں جو ہے مختلف جو کیٹیگریز کے لوگ ہیں، جو 4 مختلف اقسام کے افغان مہاجرین ہیں، یہ یہاں پہ ہیں۔ ان میں پتہ ہے POR کارڈ ہولڈرز ہیں، ان میں ACC کارڈ ہولڈرز ہیں، ان میں غیر قانونی جن کے پاس کسی قسم کا کوئی دستاویز نہیں ہے، کوئی کاغذ، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہاں پر رکھیں، وہ لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے جعلی پاکستانی شناختی کارڈ بنائے ہیں یا بالکل اوریجنل بنوا رکھتے ہیں۔ ہم تو لفظ جعلی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اوریجنل جو پاکستانی شناختی کارڈ ہیں یہ بنوا رکھتے ہیں، اور یہ باقاعدہ ہماری جو محکمہ ہیں ان کی مل بھگت سے یہ ہوا ہے۔ اصل میں خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے علی امین وزیر اعلیٰ پختونخوا ہے، کی نظر سے بھی گزرے ہیں، ان پہ آپ نے بات بھی کی ہے کہ افغان مہاجرین کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جو یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں دی جانی چاہیے، اور وہ اس پالیسی کے بھی زیادہ خود کو متفق نہیں پاتے کہ حکومت کی پالیسی ہے۔ تو افغان مہاجرین جو راولپنڈی اسلام آباد میں ہیں یا جو سندھ میں، بلوچستان، باقی صوبوں میں، اگر وہاں پہ کریک ڈاؤن ہوگا تو ان کو ایک امید ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس قسم کی صورتحال سے ان کو نہیں گزرنا پڑے گا۔ یہ ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال بنی ہوئی ہے، اور جہاں تک کہ بات ہے افغان حکومت کی، تو ہم نے تو کسی بھی افغان حکومت کو اس حوالے سے سنجیدہ نہیں پایا، چاہے آپ طالبان کا پہلا دور حکومت دیکھیں، چاہے آپ حامد کرزئی صاحب کا دور دیکھیں، چاہے اشرف غنی صاحب کا یا دوسرا جو دور ہے، یا پھر اگر 20 سال یہاں پہ موجود رہا امریکہ اور نیٹو فورسز موجود رہی، یہ دیکھا کہ یہ جو لاکھوں ایران میں ہیں، پاکستان میں ہیں، ان کی واپس افغانستان میں آباد کاری کے حوالے سے، ان کی رہائش کے حوالے سے، ان کے روزگار کے حوالے سے کسی بھی افغان حکومت نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہو۔ اب وہ پاکستان کی طرف دی گئی جو تو ہے، اس میں خیبر پختونخوا حکومت نے ایک ڈیمانڈ بھی رکھی تھی کہ یہ ڈیٹ جو ہے یہ ایکسٹینڈ کی جائے، اس میں توسیع کی جائے، اور اس میں نجم صاحب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے سیاستدان ہیں یا جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی رائے بھی تقسیم ہے۔ یہاں پہ قوم پرست جو پختون قوم پرست جماعتیں ہیں یا جو دینی جو مذہبی جماعتیں ہیں، ان کا بھی ایک الگ موقف ہے۔ تو اس حوالے سے جو اتفاق رائے ہے وہ بھی نظر نہیں آتا سیاسی۔ اس میں ایک چیز یہ تو بھی کہی جا سکتی ہے نا کہ کیونکہ بہت ساروں نے پاکستان کے ڈاکومنٹس جو ہیں، پاکستان کی شہریت کے کاغذات، آپ شناختی کارڈ کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، وہ جعلی طور پہ بھی بنوائے ہوئے ہیں اور قانونی طور پر بھی غلط طریقے کر کے وہ بھی بنوائے ہوئے ہیں۔ اب ایک ووٹ بینک کا بھی ان کا حصول جو ہے، ایک ووٹوں کا حصول، وہ بھی اس میں ایک ایلیمنٹ کے طور پہ آتا ہے۔ پھر ان کے رشتہ دار ہیں یہاں پر، ان کی ہمدردیاں لینے کا بھی بیچ میں آتا ہے، تو وہ پھر غیر قانونی طور پر جو مقیم ہے یہاں پر، چاہے ان کے اصلی یا نقلی کاغذات ہیں، ان کی سپورٹ ہوتی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ معاملہ تو اصل میں کالعدم تنظیموں کا ہے۔ کالعدم تنظیموں کی جو قیادت ہے وہ افغانستان میں موجود، ان کے جو ملیٹنٹس ہیں وہ افغانستان میں موجود، اور پھر یہاں پہ جو سیاسی حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں مختلف جو مظاہرے ہوئے، جو لانگ مارچ ہوئے، جو پرتشدد کارروائیاں ہوئیں، ان میں پھر افغان مہاجرین کا حصہ لینا، اور پھر ظاہر ہے کہ ایسے واقعات بھی ہوئے دہشت گردی کے جن کے حوالے سے کہا گیا کہ ان میں افغان جو سٹیزنز ہیں، افغان نیشنلز، یہ ملوث پائے گئے۔ اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان نے کبھی بھی براہ راست افغان حکومت کے اوپر الزام نہیں لگایا، البتہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے سرپرستی یا ان کی طرف سے پشت پناہی، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے پھر مسائل میں ہم نے دیکھا کہ اضافہ ہوا، اور پھر افغان مہاجرین کو ایک تو پہلے 2023 میں جو ایک 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی جب نگران وزیر اعظم تھے انوار الحق کاکر، اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ میں نے جتنے بھی افغان مہاجرین سے یہاں پہ بات کی ہے، ان میں سے اکثریت جو ہے یہ سنجیدہ نہیں ہے واپسی کے حوالے سے۔ ان کا خیال ہے کہ جس طرح پہلے حکومت پاکستان نے فیصلے کیے، پھر ان فیصلوں سے پیچھے ہٹ گئی، تو اب بھی ان کو یہی لگتا ہے کہ شاید ان کو کوئی کا ان کے ساتھ مظاہرہ کیا جائے گا اور کوئی کریک ڈاؤن ان کے خلاف نہیں کیا جائے گا۔ حکومت تو بار بار کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی سختی نہیں کی جائے گی،
اور جس طریقے سے دوسرے مہمان نے فرمایا کہ میں اس پر بابر علاؤدین صاحب کو کمنٹ بھی چاہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ کو ہماری فوج کا، کیونکہ وہ براہ راست ذمہ دار ہے ملک کی سلامتی کی، یا حکومت کا، آپ کو رویہ کس قسم کا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ وہ توقع کر رہے ہیں کہ شاید ان کو ایک مرتبہ پھر ریلیف مل جائے، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہو، کوئی کارروائی نہ ہو، اور لیکن اب آرمی چیف ہارڈ اسٹیٹ بننے کی بات کریں. ایک یہ کمنٹ اس پہ کر دیجیے گا اور دوسرا اس پہ بھی کیجیے گا بابر صاحب کہ اگر یہ مطالبہ سامنے رکھا جائے کہ جو مہاجرین یہاں پر آئے اور بعد میں ان کے یہاں پر بچے پیدا ہو گئے تو ان کو شہریت دے دی جائے، تو ایران وغیرہ نے تو جو ہماری طرح ان کو بلا رہے تھے یا وہاں پر موجود تھے وہ کیمپوں میں موجود رہے، کیا باقی ملکوں نے بھی ایسا ہی کیا؟ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے شہریت دینے کا جو مطالبہ سامنے آیا اس پر؟ دیکھیے جی، شہریت دینے کا مطالبہ جو ہے نا اس وقت وہ غیر منطقی مطالبہ ہے. اتنی بڑی تعداد میں دنیا کے کسی ملک میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مہاجرین نہیں ہیں، اور اتنے لمبے عرصے سے نہیں ہے. ہر ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، ہم نے کسی کی نقل نہیں کرنی، ہم نے اپنے ملک کا نیشنل انٹرسٹ دیکھنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی مہاجرین ہوتے ہیں جب تک اس ملک میں رہتے ہیں، ایز اے مہاجرین رہتے ہیں، وہ ڈیزگنیٹڈ ایریاز میں رہتے ہیں، وہ قانون کی پاسداری کرتے ہیں، وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شامل نہیں ہوتے کہ اس ملک کے لیے خطرہ بن جائیں. ابھی یہاں پر ان لوگوں کی بہت ساری سرگرمیوں کی وجہ سے، میں نہیں کہتا کہ یہ سب اس میں شامل ہیں، لیکن اچھی خاصی تعداد شامل ہے. جب اس طرح کی یہاں پر آ کے ان سرگرمیوں میں حصہ لیں گے تو ظاہر ہے ریاست کو پھر تو اپنا اس کے اوپر پالیسی کلیئر دینی پڑے گی. ابھی جہاں تک آپ کا یہ خیال کہ یہ ریزسٹ کریں گے، ان کی یہ امید ہے کہ یہ پہلے کی طرح یہ چیز پھر کسی التوا کا شکار ہو جائے گی، میرا نہیں خیال. بیکاز ابھی اس میں حالات ایسے ہیں کہ حکومت کو ابھی سختی سے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں پروونشل گورنمنٹس کا بڑا اہم کردار ہے. پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی حد تک تو ظاہر ہے پروونشل گورنمنٹس بھی ڈٹرمنڈ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ آن بورڈ ہے. خیبر پختونخوا میں جہاں پر ان کی سب سے زیادہ تعداد آباد ہے اور وہیں پر پرابلم بھی سب سے زیادہ ہے، وہاں کی گورنمنٹ کے اپنے ڈیفرنٹ قسم کے اس بارے میں تحفظات. مین ریزن اس کی یہی ہے کہ جو آپ نے خود فرمایا کہ ان میں سے کچھ ووٹ بنوا چکے ہیں، اور ان کے مظاہروں میں میں کھل کے بات کرنی جی، تحریک انصاف کے مظاہروں میں ان کے بہت ساری جو وائلنس کی ایکٹیویٹیز میں یہ لوگ شامل رہے ہیں، فوٹیجز بھی آتی رہی ہے، تفاصیل بھی آتی رہی ہیں. تو ظاہر ہے اس وجہ سے وہ ذرا ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن نیشنل انٹرسٹ میں میرا خیال سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، ہونا پڑے گا، ادروائز یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ جب اسٹیٹ جس نے اتنی دیر ان کی میزبانی کی ہے ان کو عزت و احترام سے واپس بھجوانا چاہ رہے ہیں، اور ان کے اپنے ملک کے حالات ابھی ٹھیک ہیں تو ان کو چلے جانا چاہیے. یہاں پر اگر آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کی 2 نسلیں چھوڑ کے 10 نسلیں بھی پیدا ہو جائیں تو آپ اس بنیاد کے اوپر آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ ڈیمانڈ کریں ہمیں شہریت دی جائے. اس ملک کے قانون کے مطابق پاکستان کا یہ قانون نہیں ہے، اس لیے جو قانون نہیں ہے تو سب کے لیے ایک ہے. تو مجھے امید ہے بھی کہ فہم و تفہیم کے ساتھ مسئلہ حل ہوگا، کسی آپریشن کی نوبت نہیں آئے گی، اور یہ لوگ مزید ہمارے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنیں گے، کیونکہ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس سلسلے میں تعاون نہیں کر رہی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ ہمارے ملک کو غیر مستحکم کریں اور ساتھ یہ بھی توقع رکھیں کہ ہم اسی طریقے سے دریا دلی کے ساتھ آپ کو ہر لحاظ سے لک آفٹر بھی کریں گے. ہم نے بہت کیا ہے، لیکن آپ نے انفارچونیٹلی بڑی تعداد نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا. آپ کو بھی اپنے ملک میں جا کے بسنا چاہیے، انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، ہم آپ کو سپورٹ کرنے کی تیار ہے. اور جو کوئی بھی اس سلسلے میں فیڈرل گورنمنٹ سے تعاون نہیں کرتا، میرا خیال ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ الائن نہیں ہے. فوج گورنمنٹ کے تابع ہے، فوج گورنمنٹ کی مدد کر رہی ہے. یہ کوئی پالیسی یا کوئی ڈیسیجن فوج کا نہیں ہے، گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے، اور ظاہر ہے گورنمنٹ کے ڈیسیجن پہ سب کو عمل درآمد کرنا ہے. لیکن میں ابھی بھی امید رکھتا ہوں کہ کسی آپریشن کے بغیر یہ لوگ چلے جائیں گے. تمام گورنمنٹس ایک طریقے سے آن بورڈ ہو کے اس پہ عمل کرائیں گی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس سلسلے میں کم از کم کوئی بلیک میل ہمیں نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. اور افتخار صاحب اگر اس چیز کو اس طرح دیکھا جائے کہ اس وقت افغانستان میں ایک مستحکم حکومت موجود ہے، ماضی میں جب ہم دیکھتے تھے، ابھی جب ہم بات کر رہے تھے کرزئی صاحب کی حکومت کی بات کر رہے تھے یا وہ باقی کسی بھی آپ ماضی کی حکومت کی بات کریں تو ایک ریزسٹنس تھی. لیکن اس وقت ہمیں افغانستان میں طالبان کے مقابلے میں شمالی اتحاد کو آپ دیکھ لیں یا باقی تمام جتنی بھی ان کی فورسز ہیں وہ اس طرح ہمیں ریزسٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. تو یہاں کیا افغان طالبان کو یہ موقع نہیں ملنا چاہیے یا ان کو خود یہ موقع نہیں لینا چاہیے کہ وہ وہاں پر جائیں اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں جس کا رقبہ پاکستان کے برابر ہی ہے اور آبادی کہیں زیادہ کم ہے، وہاں پر جا کر وہاں کی زمینوں کو آباد کریں، وہاں کی فصلوں کو آباد کریں، وہاں کی تجارت کو
جو ہے زیادہ سے زیادہ بہتر بنائیں، جو اس وقت وار لارڈز کی طرف ہیں، جو منشیات کی طرف ہے، جو اسلحے کی طرف ہے، تو یہ تو ان کے لیے ایک موقع ہے اپنے وطن کی خدمت کرنے کا۔ فدا صاحب آواز آ رہی ہے اب تک؟ میں فدا صاحب تک آواز نہیں پہنچ رہی۔ جی نجم صاحب، نجم صاحب، جی میں کہہ رہا ہوں یہ تو ایک اچھا ہمارے افغان بھائیوں کے پاس موقع ہے کہ وہ جا کے اپنے وطن کو سرو کریں، اس کی خدمت کریں۔ ان کے پاس ایک وسیع رقبہ موجود ہے، پاکستان کے تقریباً برابر ہی آپ کہہ سکتے ہیں، کچھ کام ہے جو ان کا رقبہ ہے، ان کی زمین ہے ان کے پاس وہاں پر، اور آبادی جو پاکستان سے بہت زیادہ کم ہے، تو ان کے پاس بڑی اپرچونٹیز موجود ہیں زراعت میں، معیشت کی بہتری میں۔ دیکھیں ایک تو موجودہ جو افغان طالبان کی حکومت ہے ان افغانوں سے کی ہے جو ہیں امیر و نو میں حصہ ڈال سکتے ہیں، وہ جو لاکھوں افغان مہاجرین ایران یا پاکستان میں مقیم ہیں، اس حوالے سے میں یہ پہلے اس میں بتا رہا تھا کہ سنجیدگی نہیں ہے، پاکستانوں کو واپس لانا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے افغانستان کی تعمیر نو میں کچھ نیٹ ورک کا ایشو ہے، انشاءاللہ اس ٹاپک پہ ہم دوبارہ بھی پروگرام کریں گے، اس پر دوبارہ بھی بات کریں گے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں شرکت کے لیے بابر علاؤدین صاحب آپ کا، اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ فدا عدیل آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اقبال احمد خان صاحب ہم ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، افغان بھائیوں سے یہی کہتے ہیں کہ چاہے اپنے ملک میں اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان جو ہے ہمیشہ سے امن کا حامی رہا ہے، لیکن اس وقت پاکستان میں یہ خبریں بڑی ہی تشویش کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے۔ ابھی ہم شروع میں عید الفطر کے حوالے سے مبارکبادیں بھی دے رہے تھے، خوشیوں کا اظہار بھی کر رہے تھے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے بچوں کے حوالے سے یونیسیف، اس نے ایک بہت ہی خوفناک قسم کی رپورٹ جاری کی ہے کہ غزہ میں اسرائیل کے جو حملے ہیں وہ رمضان المبارک کے آخری مبارک دنوں میں اور عید پر بھی وہ بھی تب بھی نہیں رکے، اور گزشتہ 10 روز کے دوران کم از کم 322 بچے شہید کر دیے گئے اور 609 بچے زخمی کر دیے گئے۔ اب اگر آپ ان اعداد و شمار کو پچھلے اعداد و شمار کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معلوم انسانی تاریخ میں، ہم چنگیز خان سے لے کر آج تک کی جنگوں کی تاریخ کو دیکھ لیں تو کسی بھی جگہ پر کسی بھی حملہ آور فوج نے اتنے بچے شہید نہیں کیے، اتنے سکول تباہ نہیں کیے، اس طرح ہسپتالوں پر حملے نہیں کیے گئے، اس طرح گھروں پر حملے نہیں کیے گئے جس طرح کے غزہ میں کیا گیا۔ ایک جنگ بندی ہوئی، اس کا پہلا مرحلہ مکمل بھی ہوا، لیکن اس کے بعد جو کچھ اب ہو رہا ہے وہ عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو آپ رحم تو کر سکتے ہیں، آپ وہاں پر فلسطینیوں کو ان کو جب تک ان کا گھر نہیں دے دیتے، ان کے علاقہ واپس نہیں کر دیتے، آپ کم از کم جنگ بندی تو کروا سکتے ہیں، آپ ان بچوں کو تو بچا سکتے ہیں جو اس وقت شہید کیے جا رہے ہیں۔ ان میں وہ بچے بھی شامل ہیں جو اس سے پہلے زخمی ہوئے اور وہ ہسپتال کے اندر زیر علاج تھے، آپ نے ان کو بھی بچوں کو ان کو بھی شہید کر دیا۔ اس طرح عید فلسطین میں گزری ہے، اس طرح عید غزہ میں گزری ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ عرب لیگ سے لے کر OIC تک اور OIC سے لے کر اقوام متحدہ تک تمام اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ فلسطین میں امن کو بحال کروائیں۔ جو بچے وہاں پر شہید ہو رہے ہیں، اور اس وقت بہت بڑی تعداد میں بچے ایسے ہیں جو بے گھر ہو چکے ہیں، جو کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو رہے ہیں، یہ ایک اور المیہ جنم لے رہا ہے جو نسل در نسل ان کے ساتھ چلتا رہے گا۔ تو اس کو روکنا میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کے سینے میں دل ہے، جن کے اندر ضمیر نام کی کوئی چیز موجود ہے، وہ ظلم کو روکیں۔ پھر ایک مرتبہ میں آپ کو عید کی مبارکباد دیتا، لیکن جب میں نے غزہ کا ذکر کر دیا، اس کے بعد عید کی مبارکباد دینا، کسی خوشخبری کا ذکر کرنا مجھے مناسب نہیں لگتا۔ آئیں ہم سب پروگرام کے آخر میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رحم کریں،
اللہ تعالیٰ کرم کریں ہمارے ان بچوں پر جو شہید کر دیے گئے، جو بے گھر کر دیے گئے۔ اللہ حافظ۔